तो जो हालात इस वक्त चल रहे हैं हजरत, लॉकडाउन 2 जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, इस वक्त क्या उसके ऊपर कहना चाहेंगे पूरे मुल्क के बारे में? हम तो ये बात कहते चले आ रहे हैं और आज भी यही कहते हैं कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन दी है, वो गाइडलाइन सिर्फ हिंदुस्तान ही की नहीं है बल्कि दुनिया के वो ममालिक जो इस मुसीबत की जद में आए हुए हैं और गुजर रहे हैं, हमसे ज्यादा मुसीबत का शिकार हैं, उन्होंने भी यही गाइडलाइन दी है। हम भी अपने मुल्क के हर आदमी को, चाहे वो कहीं भी रहता है और वो कोई भी है, किसी भी मजहब का आदमी है, हम उसको यही गाइडलाइन देते चले आए हैं कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री की इस गाइडलाइन के साथ साथ चले और किसी भी तरीके का इज्तिमा, चाहे वो शादी ब्याह के सिलसिले में हो या कोई मजहबी इज्तिमा हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे मस्जिद में हो, अपने आप को और अपने मिलने जुलने वालों को, जानने वालों को इस तरह के इज्तिमाआत से दूर रखना चाहिए। और रह गई नमाज वगैरह की चीज, तो हमने उसके सिलसिले में कहा है कि इन हालात के अंदर बेहतर यही है कि बल्कि ज़रूरी है कि इस मुसीबत से खुद बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए भाई अपने घरों के अंदर अपने बच्चों के साथ 3-3, 4-4 आदमी जमात के साथ नमाज पढ़ने। अल्लाह अगर चाहेगा तो जो सवाब वहाँ मिलता है इस मुसीबत की वजह से हम मस्जिद में नहीं जा पा रहे हैं, अल्लाह चाहेगा तो घर नमाज जमात का वही सवाब मिलेगा जो मस्जिद में सवाब मिलता है। बिल्कुल हजरत, एक चीज और है कि मुल्क को इस वक्त, जैसे आपने भी कहा कि अभी मुल्क को एकजुटता दिखाने की जरूरत है, सब मिलकर के कोरोना वायरस को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए काम करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब अचानक से हिंदू मुस्लिम अचानक हो गया है और मुल्क जो है वो, मुल्क की जो आवाम है वो दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ हिंदू या दूसरा बड़ा समाज है, एक तरफ मुसलमान है, और ऐसा माना जा रहा है या ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस को फैलाने के असल मुजरिम मुसलमान ही हैं। ये बहुत अजीब और गरीब चीज है। मैं ये समझता हूँ कि फिरका परस्ती की ये बदतरीन मिसाल है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपने समाज को बांटना चाहते हैं, मुल्क को परेशानियों के अंदर डालना चाहते हैं। हकीकत ये है कि अगर वो मुल्क की 20 करोड़ की कितने करोड़ की आबादी को, 20 करोड़ तकरीबन, और लोग कहते हैं 25 करोड़ आबादी को अगर वो दूसरी और सानवी हैसियत के अंदर मुल्क को पेश करेंगे तो इससे पूरे मुल्क को नुकसान ही पहुंचेगा, कोई फायदा तो होगा नहीं। और हम तो हमेशा जमीयत उलमा इसकी मुखालफत करती आई है। हम ये समझते हैं कि ऐसा करने वाले लोग फिरका परस्त ताकतें मुल्क के दुश्मन है, मुल्क के दोस्त नहीं है। हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। हजरत, एक चीज और देखने में आई है इन तमाम मसलों के बीच, एक बड़ा मसला ये हो गया है कि मुसलमानों को मुआशी तौर पर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी वीडियोस और ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर कोई सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला या दूसरे दुकानदार जो है वो अगर अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं तो अगर सामने बेचने वाला मुसलमान है तो उसको जो है रोक दिया जा रहा है, मार पिटाई की जा रही है। मेवात से ऐसी खबरें आई है कि वहां पर तबलीग से जुड़े हुए अगर कुछ लोग थे तो उनके साथ मारपीट की गई। तो माशी तौर पर भी अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो मसला है बड़ा, हुकूमतों को अपने लेवल पर काम करना है, लेकिन आप जैसे जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, कौम के, वो क्या सलाह देंगे, किस तरीके से ऐसे मसलों से निपटा जाए? नहीं, हम इन हालात के अंदर भी कह नहीं सकता। हमने पूरे हिंदुस्तान में जमीयत उलमा गरीब और फकीर लोगों के अंदर काम कर रही है। रोजाना 2500 लाख का हम काम करते हैं रोजाना जी। और हमने हर आदमी से यही कहा है कि एक तरफ फिरका परस्त ताकतें मुसलमान को अलग करना चाहती हैं और हम रोजाना अपने लोगों से कहते हैं कि खबरदार, सिर्फ मुसलमान की मदद नहीं करनी है बल्कि गरीब मुसलमान के साथ गरीब हिंदू की भी मदद करनी है।
ایک طرف وہ آگ لگا رہے ہیں، دوسری طرف ہم اس آگ کو بجھاتے ہیں، کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ ہمارا جو نظریہ تھا آج سے 100 سال پہلے، ہم آج بھی اسی نظریے کے اوپر قائم ہیں اور اسی پر زندگی گزاریں گے، مرتے وقت تک اسی نظریے کے اوپر رہیں گے اور اپنی بات کو اسی طرح چلاتے رہیں گے۔ بالکل بہت خراب ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے، ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ بالکل حضرت، ایک چیز اور ہے، یہ خبر آپ نے بھی پڑھی ہوگی، الگ الگ جگہوں پر، چاہے اندور ہو، چاہے مراد آباد ہو، یا پھر جو ہے سولاپور ہو، یا الگ الگ جگہ ملک کے الگ الگ حصوں میں ڈاکٹرز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، وہ ڈاکٹر جو بیماری سے بچانے کے لیے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ڈاکٹرز کے اوپر، پولیس کے اوپر حملہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ کیا ان لوگوں سے کہیں گے کیوں، جو کیسے بچا جائے؟ جہاں بھی اس طریقے کی چیز آئی ہے، ایک جگہ، بعض جگہوں کے اوپر تو بعد میں تردید کر دی گئی کہ یہ غلط افواہ ہے، جی، بعض جگہوں کے اوپر صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب ہیں۔ ابھی جو کل مراد آباد کے اندر ہوا ہے، ان عورتوں کو ڈاکٹر پکڑ، وہ نہیں جانا چاہتی تھی، ان کو پکڑ کر کے ان کو لے جانا چاہتے تھے، درمیان میں امام صاحب نے اور مولانا ارشد صاحب نے پکڑ کر کے مسئلے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر آخر میں اب ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ عورتیں عدت کے اندر تھی، اسی مہینے کے اندر 3 مردوں کا انتقال ہوا اسی گھر میں، وہ کہتی تھی کہ ہم عدت میں ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت بھی علماء کو بیچ میں ڈالتے، وہ ان عورتوں کو سمجھاتے، بتاتے کہ اس مسئلے کے اندر مجبوری میں کیا کرنا چاہیے اور وہ اس مسئلے کو حل کر دیتے، لیکن انہوں نے اس وقت میں ان لوگوں کو ایک طرف کر دیا اور خود جا کر کے پہنچ گئے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ہرگز کوئی بات نہ ہوتی۔ یعنی زیادتیاں جو ہیں، زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت؟ یقیناً میں کہتا ہوں ہر جگہ ایسا ہی ہے کہ پہلے بھی ہو چکا ہے، وہاں اس طریقے پر ایسی چیز پیش کی گئی کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ مقصد کوئی اور ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بچوں کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ یہ ٹیکہ مرض کے لیے نہیں ہے، ایک افواہ پورے ملک کے اندر اڑ گئی کہ یہ نسل کو محدود کرنے کے لیے لوگ بھڑک گئے۔ اسی طریقے پر اس وقت بھی کیا گیا اور اس کے کرنے کی وجہ سے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ نہ کریں، وہاں آپس کے اندر خلفشار ہو گیا۔ کل بھی اگر اس مسئلے کو ذرا بھی انتظامیہ اور ڈاکٹر مل کر کے صحیح طریقے پر لے کے چلتے، وہاں مذہبی لوگوں کو بیچ میں ڈال دیتے، میرا ماننا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اور افواہیں بھی جو ہے وہ کام بگاڑ رہی ہیں۔ حضرت میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ جماعت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، تبلیغی جماعت کے بارے میں، کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جماعت کے جن کو سامنے آنا چاہیے، اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے، مطلب جو بھی میڈیکل ان کو یا مطلب جو ہے ڈاکٹر صلاح دے رہے ہیں۔ تو انتظامیہ لگاتار، پورے ملک کی انتظامیہ، پولیس پرشاسن سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سامنے آئیے اور جو بھی ٹیسٹ وغیرہ ہیں کورونا سے ریلیٹڈ ان کو کرا لیجئے۔ تو آپ ایسے لوگوں سے، مطلب جماعت کے لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میرا بھی مشورہ یہی ہے ہر شخص سے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ مذہبی آدمی ہو، چاہے غیر مذہبی آدمی ہو، کہ جو گائیڈ لائن ہے اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کی تائید کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان اور ہر ہندو کو، چاہے وہ شہر میں رہتا ہے چاہے وہ دیہات میں رہتا ہے، اس کو اس سلسلے کے اندر ٹیسٹ کرانا چاہیے تاکہ وہ خود بھی اس مصیبت سے بچ سکے اور دوسروں کو بھی اس مصیبت سے محفوظ کرا سکے۔ حضرت ایک چیز اور آ رہی ہے، سبھی جگہ سے یہ شکایت ہے کہ مسلم علاقوں میں خاص طور سے جو لاک ڈاؤن کا جو اثر ہونا چاہیے، پربھاؤ، وہ کم ہے۔ نوجوان طبقہ جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے گلی محلوں میں، پرشاسن اور انتظامیہ مطلب جو ہے اس میں تھوڑا پریشان رہتا ہے۔ تو کیا ان کے والدین سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ میرا ماننا یہ، اور آپ نے بھی ان خبروں کو پڑھا ہوگا کہ اس کے اندر ہندو اور مسلمان اور پڑھا لکھا اور جاہل اور سیاسی اور غیر سیاسی سب برابر ہیں۔ بالکل، یہ لوگ محتاط نہیں ہیں اپنے فنکشنوں کے اندر، چاہے وہ شادی بیاہ سے متعلق ہوں، چاہے وہ سیاست کے اندر اوت لینے سے متعلق ہوں، چاہے وہ کسی دوسری چیز سے متعلق ہوں۔ خبریں آتی رہتی ہیں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور بڑی بڑی تعداد کے اندر جمع ہوتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ارباب سیاست ہیں، لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں۔ میری سب سے اپیل ہے، چاہے وہ مذہبی ہیں، چاہے غیر مذہبی ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہیں، چاہے بے پڑھے لکھے ہیں،
چاہے سیاسی ہیں چاہے غیر سیاسی ہیں، ان تمام سے یہ اپیل ہے کہ جو ہیلتھ منسٹری کی گائیڈ لائن ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ملک کی بدقسمتی ہے کہ خاص طبقہ مسلمانوں کا اس کے سلسلے کے اندر اگر کوئی مخالفت ہوتی ہے تو اس کو وہ میڈیا کے اندر لا کر کے ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں، اور انہی کے بھائی سیاسی لوگ اگر اس طریقے کی کوئی بات کرتے ہیں تو اسے سنی کو سنی کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی مصیبت ہے۔ حضرت ایک آخری سوال یہ ہے، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور مسلم طبقے کے لیے ظاہر طور پر بہت مبارک مہینہ ہے، بہت فضیلت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تو آپ مسلم عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ کئی بار لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مسجد میں جائیں گے تبھی نماز ادا ہوگی یا اس کا ثواب اتنا ملے گا، تو تراویح کیسے ادا کی جائے، رمضان کے مہینے میں عبادات کیسے گھروں پر رہ کر کے کی جائے، کس طریقے سے آپ یہاں کے اس ملک کے عوام کو پیغام دیں گے؟ جی ہمارا پیغام وہی ہے، دیکھیے مسئلے کے اعتبار سے فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ زیادہ اہم ہے بمقابلہ اس کے کہ تراویح جو سنت ہے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ جب ہم علماء کی اس تجویز کو مانتے چلے آئے ہیں کہ ہم 5 فرض نمازیں مسجد کے اندر 3-4 آدمی ادا کر لیتے ہیں، باقی نمازیں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جماعت اپنے گھر میں کرتے ہیں، تو تراویح کی جماعت جو 5 وقت کی جماعت کے مرتبے کی چیز نہیں ہے بلکہ خالص ایک سنت چیز ہے۔ اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ جماعت کر دی جائے۔ اگر ایک جماعت کرنا چاہتے ہیں، ایک جماعت بشرطے کہ زیادہ تعداد میں جمع نہ ہو، اگر وہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ اگر اس کے مخالفت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مشکلات کے اندر اضافہ ہو جائے۔ اس لیے ہمارا پیغام تو پوری دنیا کے اندر اور خاص طریقے پر اپنے ملک میں یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، خامخواہ گفتگو کرنے میں غیبت کرنے سے بچیں، قرآن کو پڑھیں، عبادت کریں، مسجد کے اندر نہ جاتے ہوئے اس مصیبت کے وقت کے اندر جب جمع ہونا پورے معاشرے کے لیے، دیہات کے لیے جہاں مسجد ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، اڑوس پڑوس کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ جماعت سے چاہے وہ فرض نمازوں کی جماعت ہو چاہے وہ تراویح کی جماعت ہو، اس سے اجتناب کریں اور اپنے گھروں کے اندر جماعت کریں۔ بہت شکریہ حضرت۔ اس موقع پہ کیا کچھ حکومت سے، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، کرنا چاہیں گے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی جو مصیبت مسلمان کے خلاف کھڑی ہے، مجھے اس شکوے کے اندر کوئی تردد نہیں ہے کہ اگر حکومتیں، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں چاہے وہ مرکز کی حکومت ہو، اگر اس مصیبت سے اقلیت اور اکثریت اور ملک کو نجات دلانا چاہتی تو 5 منٹ نہیں لگتے، بالکل، اور نجات مل جاتی۔ لیکن انہوں نے اتنے دن تک اس چیز کو چلنے دیا اور آج بھی وہ چیز چل رہی ہے، مگر حکومت کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے۔ اس سے مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ یہ ٹیلی ویژن کر رہے ہیں وہ در حقیقت الیکٹرانک میڈیا کے پیچھے گورنمنٹ کی طاقت اور اس کی خواہش ہے۔ یہ چیز بہت خراب ہے۔ گورنمنٹ ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، ملک کے عوام ہمارے ہیں، اس لیے اس کو سوچ سمجھ کر چلانا چاہیے اور اس طریقے کی چیزوں کے لیے عوام سے پہلے گورنمنٹ کو سامنے آ کر مخالفت کرنی چاہیے۔ لیکن بڑے سے بڑا منسٹر جس کو بھی کہا جائے حکومت کے اندر، کوئی اس کے اوپر قدم نہیں لگا رہا ہے۔ عوام ہندوؤں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن حکومت منہ کے اندر پتاشا رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ حضرت بہت بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے جو پیغامات دیے ہیں، جو اپیل کی ہے، وہ عوام تک پہنچے گی اور عوام جو ہے اس ملک کی، جی اس ملک کی بہت شکریہ، اس ملک کی جو عوام ہے وہ ضرور آپ کی باتوں کو مانے گی اور حکومت کی غور و فکر کرے گی اور ہم سب کو مل کر کے لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانا ہے، اپنے گھروں پر ہی رہنا ہے۔ ہر بہت بہت شکریہ۔ ارشاد الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔